बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्याम तकबीर के सेगमेंट टॉक शो में आपको वेलकम करते हैं। इसमें आपके मसले, आपके मसाइल और मुश्किलात और उनके हल के लिए उन्हीं से मुतल्लिक़ अफराद को अपने स्टूडियो में दावत देते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक ऐसी रहनुमा मौजूद हैं जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी की रहनुमा है। अगर ऐसा कहा जाए कि शहादत इनको विरसे में मिली और जमहूरियत के लिए इन्होंने मुसलसल जद्दोजहद करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सुबह सिंध से तल्लक, सूफिया इकराम की धरती से तल्लक है। वज़ीर सेक्रेटरी वजारत इत्तलात और नशरियात मोहतरमा शाज़िया मरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम जी। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। सबसे पहले आप ये बताइए कि यूनान कैसे आना हुआ? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी, बिलखुसूस तकबीर चैनल का और आपकी तमाम टीम का, तारिक साहब का। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ आकर एक पाकिस्तानी चैनल और बिलखुसूस एक ऐसा चैनल जो अपनी तहज़ीब, अपनी रवायात, अपने दीन के हवाले से मालूमात में लोगों की इजाफ़ा कर रहा है। बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी और अल्लाह आपको इसमें और मज़ीद कामयाबी दे। यूनान मेरा दौरा बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में था। सोशलिस्ट इंटरनेशनल एक फ़ोरम है जिसमें दुनिया की वो जमातें जो कि सोशल डेमोक्रेसी में यकीन रखती हैं और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट्स देने में यकीन रखती हैं, उनके विज़न को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाता है। और सोशलिस्ट इंटरनेशनल एक अरसे से काम कर रही है इस सिलसिले में, क्योंकि हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान से वो जमात है जो इस फोरम के साथ मुंसलिक है। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बड़ी खुसूसी दिलचस्पी इस फोरम के साथ थी। बल्कि जो हमारा विज़न है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे मंशूर की जो स्पिरिट है, वो भी अगर आपने देखी है और यकीनन आप जानते हैं कि हम सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ लोगों को इक्वल मौक़े दिए जाएं और उनको एक ऐसी इन्वायरमेंट दी जाए कि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का अंसर ना हो, जहाँ पर तासुब ना हो। तो इसीलिए वो मुंसलिक भी रहीं और काफ़ी अरसे तक वो इनके साथ भी रहीं, अटेंड करती रहीं इनकी मीटिंग्स। अब क्योंकि पार्टी मेंबर है और जब भी इनकी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें पार्टी नॉमिनेट करती है लोगों को, तो मुझे ये एजाज़ हासिल होता है। एक आध मरतबा हुआ है और इस मरतबा भी हुआ है कि मैं सोशलिस्ट इंटरनेशनल के इस फोरम पर आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करूँ। कैसा लगा जब आप यूनान आए? पाकिस्तान कम्युनिटी के लोगों को कैसा आपने पाया? अदनान साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आई और एयरपोर्ट पर जब मैंने कदम रखा तो यकीनन एक फ़ॉरेन सरजमीन थी और गैर मुल्की दौरे पर हमेशा आपको पता होता है कि आप मुल्क से दूर हैं और मुल्क से दूर होने का एक एहसास भी होता है दिल में कहीं ना कहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने आते ही अपने साथियों को, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को, अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और जिस तरीके से उन्होंने, जिस गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया, और मैं तो हैरान हो गई देखिए कि नारे भी लगाए गए एथेंस के एयरपोर्ट पर। तो मुझे लगा कि मैं शायद कराची या लाहौर या इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ। तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं एक और सरजमीन पर आई हूँ, क्योंकि उस तरह का प्यार मुझे उन साथियों की आंखों में नज़र आया जो आज भी अपने वतन की मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हैं। तो वो चीज़ें आपको ज़रूर खींचती हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। और उसके अलावा यूनान में मैंने देखा जो मुख्तसर रसा, मुझे क्योंकि कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा टाइम था तो मैं इतना मिल नहीं सकी लोगों से, लेकिन जो कुछ मैंने लोगों से मैं मिली हूँ, जितना भी अपनी कम्युनिटी, तो बहरहाल माशाल्लाह उनकी तरफ से बहुत इस्तकबाल के बाद भी बहुत अच्छा रवैया देखने को मिला और हर तरीके से उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, ख्याल रखा। लेकिन जो यूनानी लोग हैं इनके हवाले से भी मेरे तजुर्बात अच्छे रहे और मुझे लगा कि वाक़तन, क्योंकि ये एक इम्प्रेशन होता है कि आप किसी का लेकर जाते हैं, इंसान कहीं से यादें ही लेकर जा सकता है। शॉपिंग भी एक अरसे के बाद जो है वो पुरानी हो जाती है, लेकिन यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा ताज़ा रहती हैं और अगर अच्छी याद हो तो वो हमेशा आपके साथ होती है। तो मेरी अच्छी यादें हैं यूनान के साथ रहेंगी और बिलखुसूस एथेंस, जहाँ पर जमहूरियत का आगाज़ हुआ तकरीबन 508 BC में। एथेंस के अंदर जमहूरियत का पौधा जो है उसकी बुनियाद रखी गई। और हम ये नहीं कहते कि ठीक है हर कोई अब क्लेम करता है, दावे करता है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। पाकिस्तान की तारीख में अगर जमहूरियत का नारा लोगों को किसी ने दिया
क़याम तो 1947 में हुआ, लेकिन उसके बाद उन लाइंस में पाकिस्तान नहीं चला जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था, बल्कि पाकिस्तान किसी और जाने भी रवाना हो गया था। ये तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम दुआएं दें कि उन्होंने हमें जमहूरियत का लफ्ज़ सिखाया। एथेंस में तो जमहूरियत का पौधा रखा गया, जड़ बुनियाद थी, लेकिन हमारे पास इसकी महक नहीं आई थी। हमारे पास इसकी महक लाने वाला था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अच्छा शाजिया मरी साहबा, आप ये भी बताएं कि आपके अलावा भी आपकी कोई फैमिली में पीपल्स पार्टी से कोई तल्लुक़ रखने वाला है? कोई थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर सियासत में मेरी फैमिली है, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और मेरे दादा अली मोहम्मद मरी का ताल्लुक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ था, और उस वाबस्तगी की बिना पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी उस वक्त, जो बुनियादी तौर पर तो कायद आज़म ने जिसका आगाज़ किया था और दीगर साथी उसमें शामिल थे। खिलाफत मूवमेंट सिंध चैप्टर को भी वो हेड करते थे मेरे दादा अली मोहम्मद मरी, और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहे हैं वो। उसके बाद फिर मेरे वालिद की सियासत में था, उनका जो स्ट्रगल था वो पीर साहब पगाड़ा के साथ ज़्यादा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनकी एक टेन्योर में खदमात रही हैं जब वो MNA थे, तो और उसके बाद मेरी वालदा भी रही हैं, लेकिन उस वक्त जब मेरी वालदा पॉलिटिक्स में आई थी तो वो नॉन पार्टी थे, तो उस वक्त पार्टी नहीं थी, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या जो भी जमात हो, उस वक्त वो आपको पता है कि एक डिक्टेटर ने, उसको पार्टी से डर लगता था, सियासत से डर लगता था, तो वो डीपोलिटिसाइज करने की जो एक सोच होती है ना, उस सोच के तहत जो नॉन पार्टी का इशू था, तो उस वक्त मेरी वालदा रही हैं। और फिर उसके बाद अब ये है कि मेरे और भी रहे हैं रिश्तेदार, मेरे वालिद के कज़न्स रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MPA रहे हैं, टंडो आदम से रहे हैं, तो ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो मैंने देखा है। लेकिन मेरा बुनियादी तौर पे सियासत में आना सिर्फ आप इसको फैमिली ने तो एक तरबियत की, और उस माहौल में आप, मेरी तरबियत अगर एक ऐसे माहौल में होती जहाँ डॉक्टर्स होते तो शायद मुझे मेडिसिन का ज़्यादा पता होता। जी। तो तरबियत मेरी ऐसे माहौल में हुई जहाँ सियासतदान थे और सियासत मैंने ज़्यादा देखी, तो वो मेरे शायद खून में है। लेकिन मेरा सियासत में आना जो था वो बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंटल था, इत्तफाकन था, और क्योंकि ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजुर्बात रहे, और आपको पता है कि ख़वातीन को पाकिस्तान में बावजूद इसके कि हमारी रिवायात बड़ी मजबूत है, लेकिन मैं अपनी वैल्यूज़ और अपनी सोसाइटी की बड़ी कदर करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्वारियाँ भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो उन दुश्वारियों की वजह से, उन परेशानियों की वजह से कहीं फिर मुझे एक मौका मिला कि मैं शायद एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ सकूँ जो मेरे खून में तो है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं, और आकर हो सकता है कि कुछ मेरे अंदर जो सलाहियत है या छुपी हुई है, शायद उसे मौका मिले बाहर आने का, और फिर मोहतरमा शहीद से बेहतर कायद और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बेहतर अफकार और बेहतर विजन मुझे कहीं और नज़र नहीं आया। और फिर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ख़ुद को भी जोड़ा। वालिद साहब की भी यही मर्ज़ी थी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर खिदमात अंजाम दूं, तो फिर इस तरीके से मेरे पॉलिटिक्स जो है मेरे ज़ाती तौर पे मेरे जी वो तो रात को इशाइये में हमने देखा, क्योंकि मैं आपकी तकरीर बड़े गौर से सुन रहा था कि एंड में जो मैं कोई नतीजा निकालने से पहले ही जब आपने नारे लगाए तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई आप पीपल पार्टी की के जियाले हैं, जिन्होंने जियालों को ही टिकट दी गई है। मेरे ख्याल में कोई भी वाइट कॉलर इस तरह नारे नहीं लगाता जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए हर इंसान की एक अपनी ज़ात होती है। आप किसी भी जगह पे हों, लेकिन आपके अंदर एक कुछ उसूल होते हैं, कुछ विजन आपका अपना होता है, और मेरा ख्याल है कि जो मेरा विजन या जो मेरे उसूल या जिन चीज़ों पर मेरा एतबार था और एतमाद था, या जो मैं सोचती थी कि ये सही है, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मुझे नज़र आई, और वो सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा थी। तो मेरा ख्याल है कि जो इंसान हक़ की बात करे, जो इंसान जमहूरियत की बात करे, जो इंसान इंसानी हुकूक की बात करे, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ही काफ़ी है। और इसका मुताला अगर कोई कर ले और सच्चे दिल से इसे समझ ले, अफसोस तो ये हमने दीन को भी नहीं समझा, दीन को बिल्कुल, तो ये तो एक पार्टी का मंशूर है। अगर हम वाकतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को समझ लें और उसकी जो एसेंस है, उसका जो स्पिरिट है, वो हमारे समझ और सोच में बस जाए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर कोई और किसी सियासी जमात का रुख कर सकता है। अच्छा मोहतरमा, ये बताइए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने भी जमहूरियत की बात की
اسے شہید کر دیا گیا. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب محترمہ کو شہید کیا گیا. تقریباً جس ایریا میں ہم رہتے ہیں سب پاکستانیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. میرا خیال ہے آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن اس قتل کا بدلہ چاہیے عوام کو. وہ مجرم پکڑے جانے چاہیے کیونکہ عوام کا سوال ہے کہ مجرم پکڑے جانے چاہیے اور سریعام ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے. حکومت ہو بھی عوامی ہو بھی پیپلز پارٹی کی, لیکن قاتل ابھی تک پکڑے نہ جائیں. یہ کہہ دینا کہ یہ صرف ایک محض ایک سوچ کا کام ہے جنہوں نے قتل کروایا, بندے تو ابھی تک سامنے نہیں آئے. مجھے تھوڑا سا موقع دیں کیونکہ سوال آپ کا یقیناً بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اس کا جواب تھوڑا طویل ہوگا, شاید شارٹ میں نہ دے سکوں. دیکھیں دنیا کی ایک تاریخ رہی ہے اور دنیا کے اندر ہم نے پولیٹیکل لیڈرز کی اسیسینیشنز دیکھی ہیں, اور یہ بھی بات آن ریکارڈ ہے کہ کئی ایسی اسیسینیشنز ہیں جو چاہے بڑے سے بڑے ملک میں ہوں یا بہتر سے بہتر سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہوں, لیکن اس کا سراغ نہیں ملتا. یہ ایک بات آن ریکارڈ ہے. یہی پاکستان ہے جہاں لیاقت علی خان صاحب کو شہید کیا گیا. یہی پاکستان ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سرعام میں تو کہوں گی, مطلب سب کی آنکھیں کھلی تھی جب انہیں پھانسی دی جا رہی تھی. وہ جوڈیشل مرڈر تھا. مطلب آج ہم جوڈیشل مرڈر کہہ تو سکتے ہیں, ہمیں اتنی آزادی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں. وہاں ایسا دور بھی دیکھا ہے لوگوں نے, ہمارے بڑوں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کورٹ نے زیادتی کی ہے, کورٹ نے ظلم کر دیا ہے اور لوٹ لیا ہے ہمیں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے تھے. تو دیکھیں یہ دن دہاڑے کی زیادتیاں ہوئی ہیں. کس کو آپ پکڑیں گے, کس کو آپ سزا دیں گے, کس کا گریبان پکڑیں گے, کس کو پھانسی لگائیں گے؟ زرداری صاحب تو یہ کہتے ہیں مجھے قاتلوں کا پتہ ہے. میں یہ بات کر لوں, میں آپ کو ایک پس منظر تھوڑا سا بتا دوں. اور پھر آپ نے شہید محترمہ کی شہادت کا ذکر کیا. دیکھیں محترمہ شہید کی شہادت ہوتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے, ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ ہم حکومت میں ہوتے تو اس وقت, میں کوئی بڑی بات بھی نہیں کر رہی ہوں کہ شاید کوئی بڑا تیر اس وقت نہیں مار سکتے تھے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایک اسیسینیشن کی ایک فہرست ہے دنیا کے اندر, اور یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ کو اسیسن مل جاتا ہے, آپ کو وہ قاتل مل جاتا ہے. بہرحال اس کے ہوتے ہوئے بھی میں آپ سے یہ بات کروں کہ ہم اپوزیشن کی جماعت تھے. اپوزیشن کی جماعت ہوتے ہوئے اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی پاکستانی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک لوگوں کی بات نہیں ہے, ہر پاکستانی یہ چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ وہ قاتل, وہ لوگ سامنے آئے. جائے شہادت آپ کو پتا ہے چند منٹوں میں دھو دی گئی. جی صاف, یہ آپ جانتے ہیں نا؟ بالکل. اچھا, وہ دھو دی گئی. اب آپ مجھے بتائیں, آپ یونان میں رہتے ہیں, یہ ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں ہے. جو پریشانیاں اس نے آج دیکھی ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن باوجود اس کے ایک سسٹم ہے. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, چھوٹا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ سارا جو جگہ ہے نا وہ کارڈن کی جاتی ہے. اور یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو باقاعدہ تفتیش تو ہوتی ہے, لیکن ایک اتنی بڑی لیڈر, ایک اتنے پائے کی لیڈر شہید کر دی جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کون کون سے بلنڈرز جو ہیں وہ جنرل مشرف کی دور میں ہوئے اور اس کی حکومت میں. بہرحال اس کو بھی وقت کی قلت ہے. ہم نے بحیثیت اپوزیشن جماعت, ہم لکھتے ہیں خود یونائٹڈ نیشنز کو. میں اسکاٹ لینڈ کی ذکر نہیں کرتی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جب آتا ہے تو آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لمٹ کر دیتے ہیں. وہ کہنا آپ بہت کچھ چاہتا ہے, بتانا بہت کچھ چاہتا ہے, لیکن آپ نے جب خود جگہ دھو دی, آپ نے شواہد غائب کر دیے, تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو لے آئیں, آپ کسی کو لے آئیں, آپ کو کیا ملے گا؟ بہرحال وہ ایک آئی واش تھا. ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو پھر بھی لکھا. ہم نے اس لیے لکھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ صرف پاکستان کے لیے لیڈر نہیں تھی, وہ لیڈر دنیا کی لیڈر تھی. ان کے پائے کا لیڈر میں آج بھی نہیں دیکھتی دنیا میں. ہیں اچھے لیڈر دنیا میں, کافی محنت کی ہے لوگوں نے, پر محترمہ شہید جیسی جو قربانیوں کی ایک فہرست ہے اور جو ان کی کریڈٹ جو ان کو دیا جا سکتا ہے ہر طریقے سے, ویسا کوئی بھی لیڈر نہیں دیکھتی. اب ہم یونائٹڈ نیشنز کو لکھتے ہیں, لیکن ہم حکومت کی جماعت نہیں ہے. ہمیں اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا, ہمیں اس طرح سے انٹرٹین نہیں کیا جاتا. ہم ویٹ کرتے ہیں حکومت میں آتے, اس وقت ہم یونائٹڈ نیشنز کو رجوع کرتے ہیں. لیکن ہم آج بھی یہ کہتے ہیں, ہم آج بھی, دیکھیں میں آج بھی یہ کہتی ہوں, اور آج ہمارے لیڈرشپ نے جب آپ کو کہا نا کہ ہم سوچ کی تلاش میں ہیں اور سوچ کو ختم کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کتنے بندے ماریں گے, کتنے بندے مار سکتے ہیں آپ؟ آپ نے ایک بندہ اٹھایا, آپ نے اسے پھانسی دے دی.
کہ آپ نے جڑ ختم کی. بات ہے اس جڑ کی, بات ہے اس سوچ کی, اور واقعتاً اس سوچ کی ہے. 21 جون 2011 کو جب صدر آصف علی زرداری صاحب بحیثیت کو چیئرمین اپنی کارکنان سے بھی خطاب کرتے محترمہ کی سالگرہ کے روز, اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں سوچ کے خلاف ہوں, اور ہم سب سوچ کے خلاف ہیں, کہ آپ وہ سوچ زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو سوچ آپ کو ہمیشہ ڈراتی دھمکاتی رہے گی. افراد آپ کتنے ماریں گے؟ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے خون نہیں بہایا. جنرل ضیاء کا بھی خون ہم نے نہیں بہایا میرے بھائی, وہ اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی مرضی تھی, بدلے نہیں لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی کیسز, جھوٹے مقدمات, جھوٹے کیسز بنے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بنے ہیں, وہ بھی ایک سیاسی دور میں بنے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی انتقام نہیں لیا. انتقام ہم نہیں لیتے. ہمارا انتقام یہ ہے کہ عوام کو اس کا حق مل جائے. ہمارا انتقام یہ ہے کہ ادارے مضبوط ہو جائے. ہمارا انتقام یہ ہے کہ جمہوریت مضبوط ہو جائے. اسی لیے خون دیا ہے. پاکستان میں تو نہ تو ادارے مضبوط ہیں, نہ بجلی, نہ پانی ہے. پاکستان میں تو کوئی سسٹم نہیں چل رہا. لوگ یہاں پر ہم پر ہنستے ہیں. اگر ہم کام پر صبح جائیں تو وہ گریک لینگویج میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ آج کوئی پاکستان میں دھماکہ نہیں ہوا. کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں؟ ڈرون حملے ہمارے ملکوں پہ ہو رہے ہیں. کیا اس ڈرون حملوں میں بھی پاکستانی گورنمنٹ کی مرضی ہے؟ دیکھیں, ایک سب سے پہلے تو جو آخری اسپیکٹ ہے اس کا کہ جی ڈرون حملے جو شروع ہوئے ہیں, جو ڈرون اٹیکس ہے, یقیناً اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, ہر فورم پہ کرتے ہیں, ہر فورم پہ کرتے ہیں. میں تھا سوشلسٹ انٹرنیشنل ایک فورم ہے جس میں دنیا کی وہ جماعتیں جو کہ سوشل ڈیموکریسی میں یقین رکھتی ہیں اور لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز اور ایکول رائٹس دینے میں یقین رکھتی ہیں, ان کے ویژن کو اور روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک بات سمپل سمجھنے کی ہے, آسان لفظوں میں. دروازہ کھولنے والا کوئی اور تھا, لیکن جس پر آپ نے دروازہ کھولا آپ نے اس پر اب دروازہ بند کرنا ہے. لیکن دروازہ آپ نے کس طریقے سے بند کرنا ہے وہ ایک ٹیکٹ ہے, وہ ایک طریقہ ہے. آپ نے, آج وہ دنیا نہیں ہے کہ جب آپ ضد, زبردستی, زور سے بات کریں. آج بالخصوص جمہوری لوگوں کی جو سوچ ہے یا جمہوریت میں جو یقین رکھتے ہیں, ان کے لیے ہر جو بھی طریقہ ہے بات کرنے کا وہ باقاعدہ ایک ڈائیلاگ ہے, وہ اپنی بات سمجھانے کا طریقہ ہے. یہاں زور زبردستی کی نہیں جا سکتی. میں ایسے ہی آپ کے ساتھ بڑی بڑی لمبی باتیں کروں, ہمارے ملک میں تو آپ زور زبردستی ہو رہی ہے. کیونکہ میں آپ مجھے بات مکمل کرنے دیجیے, کیونکہ آپ نے ایک بہت عجیب سی ایک بات جو آپ نے یونان کے لوگوں کے لیے, گریکس کے لیے بتائی. اگر گریکس کو, میں کیونکہ اللہ ان کو خوش رکھے, میں نہیں کہتی کہ کسی کے بچے کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہو, لیکن پاکستان وہ ملک ہے, اور اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ یونان ایسا ملک بنے یا کوئی بھی ملک دنیا میں ایسا بنے. پاکستان وہ ملک ہے جو آج پوری دنیا کی سیکیورٹی اپنے سر پہ لے کے بیٹھا ہے, خطے کی سیکیورٹی بھی لے کے بیٹھا ہے, لیکن الٹیمیٹلی پوری دنیا کی سیکیورٹی اس کے سر پر ہے. 35,000 تقریباً بندہ ہمارا شہید ہوتا ہے, 30,000 سویلین, 5,000 ہمارا آرمڈ فورسز. یہ تو فگر اور ابھی نئے ہو گئے ہوں گے اس میں, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی آپ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں. یہ ڈرامے میں بھی آپ الجھے رہے ہیں, جس نے آپ کو الجھایا کہ امریکہ کی جنگ ہے, پیسے لو. اب تو یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے. یہ 30,000 کون تھے؟ یہ گوری چمڑی تو نہیں تھی 30,000. یہ تو میرا بچہ تھا, میری کوئی بہن تھی, کوئی آپ کا بھائی تھا, کوئی ہمارا بزرگ تھا. یہ تو ہمارے لوگ تھے. اگر کسی کے گھر پہ آپ بم ماریں گے تو وہ تو سوسائڈ بم دھماکہ کرے گا. آپ نے کس حساب سے بات؟ میں وزیرستان کی بات کر رہا ہوں. وہاں ڈرون حملے ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں اٹیک کر رہے ہیں یہ ڈرون حملوں کی وجہ سے اچھے لوگ ہیں جو ہمیں اٹیک کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ اچھے لوگ ہیں. ڈرون حملے اگر ہم کسی کے گھر پہ کرتے ہیں تو ان کا بچہ, اگر آپ, کیونکہ تیز رفتار, وہ تو ڈرون حملے کرنے والوں کو تو کوئی نہیں مار رہا نا بھائی. مار تو وہ آپ کے اپنے بندوں کو, آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے وہ کر رہے ہیں. یہ بہت غلط سوچ ہے. دیکھیں, ڈرون حملے جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوئے, لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے. میں نہیں کہتی صرف پاکستان کا صدر کہتا ہے, پاکستان کا پرائم منسٹر, یہ تو آپ نے کروانے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نا, آپ دروازے کھول کر بند کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, چٹکی میں بند نہیں ہوتا دروازہ.
آپ کو طریقہ ڈپلومیسی اختیار کرنی پڑتی ہے, ڈائلاگ کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے, احتجاج کا طریقہ, لیکن احتجاج کے بھی طریقے ہوتے ہیں. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتی ہوں میرے بھائی کہ آج بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت میں آ کے فلانی چیز کر دیں گے, میں کہتی ہوں کہ یہ چیز کوئی نہیں کرا سکتا, لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, ہو ضرور سکتا ہے اگر ہم متحد ہو جائیں. اگر ہم 1.5 انچ کی مساجد نہ بنا لیں نا اپنی, کوئی کئی مسجد بنا کے بیٹھا ہے, کوئی مسجد بنا کے بیٹھا ہے, بات امریکہ سے سب نے کرنی ہے, رائیول بھی بلانا ہے, جی جی یہ سب کرنا ہے. چھوڑ دیں آپ دعوتیں کرنا, آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ ان کو بلائیں, لیکن کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک سپر پاور کے وجود کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. بے شک آپ اس کے 100 چیزوں سے اختلاف رکھتے ہو اور آپ کا حق ہے کہ آپ رکھیں اور آپ اس کا اعتراف کریں اور اس کا اظہار کریں, لیکن جو ڈپلومیسی ہے, یورپ کا مجھے کوئی ملک اٹھا کے دکھا دیں, اس کو امریکہ سے گلا ہوگا, کبھی اٹھنے کی ہمت کسی نے کی ہے؟ یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے اور ہمیں ڈپلومیسی کے ذریعے ہی چلنا پڑتا ہے. احتجاج ہمارا حق ہے, ہم نے کیا ہے, ہم نے پارلیمنٹ میں کیا ہے, اس سے پہلے کبھی پارلیمنٹ میں اتنا بڑا احتجاج نہیں آیا. 2 مرتبہ سیکیورٹی پہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں, آپ اس بات کی گواہ ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے, پوری کی پوری سیکیورٹی آپ کی ٹیم وہاں بیٹھی ہے 2 مرتبہ. آپ کا ڈیفنس بجٹ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اس دور کے اندر آپ کی اسمبلی میں آتا ہے. یہ پہلی, میں تو ان چیزوں کے لیے, ہم تو اپوزیشن میں لڑتے رہے ہیں, لیکن آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کا آپ اپنے ملک میں جو چیز تبدیلی آئی ہے اس کو دیکھیں. بے شک آپ کا فرض ہے کہ آپ جائزہ بھی لیں اور اپنی رائے بھی بتائیں, شاید آپ کی رائے سے بہتری آئے, لیکن جو اچیومنٹس ہماری ہیں وہ آن ریکارڈ آئی ہیں. آپ کی 63 ایئرس کی ہسٹری ہے, کتنی جمہوری حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں, آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی, شاید آپ کی عمر تاریخ جتنی نہیں ہے, لیکن تاریخ پڑھی تو ہے نا. اب تاریخ پڑھتے افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, لیکن تاریخ سے آپ اپنا واسطہ نہیں ختم کر سکتے. وہ تاریخ ہماری ہے, لیکن آگے مستقبل ہم بنا سکتے ہیں, اور وہ مستقبل ہم تبھی بہتر کر سکتے ہیں جب ہمارے ملک کے اندر سسٹم مضبوط ہو, ادارے. اور آج ادارے مضبوط ہیں. آپ والی بات, آج آپ سپریم کورٹ دیکھیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, وہ ریفرنس صدر صاحب نے بھیجا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پروونشل اٹانومی, آج جب آج کی تاریخ ہے 1 جولائی, آج صوبوں کے اندر پروونشل اٹانومی ڈے منایا جا رہا ہے, صوبائی خود مختاری کا دن منایا جا رہا ہے. آپ 18 امینڈمنٹ کو دیکھیں, NFC ایوارڈ کو دیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اچیو کرنے کے لیے جانیں دے دی ہیں, لیکن آج آپ نے اچیو کی ہیں. اور آہستہ آہستہ ایسے ملک ایوالو کرتے. امریکہ کو 200 سال لگے تھے, جہاں آج امریکہ ہے وہ آج کل میں نہیں پہنچا. It took America 200 years to reach where it is, and آج بھی وہ خوش نہیں ہے اپنے سسٹم سے, وہ کہتے ہیں اور بدلاؤ آئے. اچھا شازیہ مری صاحبہ, روٹی کپڑا مکان بنیادی ایک نعرہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. نہ تو روٹی مل رہی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے. یہ کیسے چل سکے گا پاکستان کا نظام؟ یہ جو نعرہ ہے نا, اس کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ نعرہ نہیں ہے کہ آج آپ نے میرے آگے نان رکھ دیا, یا آپ نے مجھے ایک جوڑا پکڑا دیا, یا آپ نے مجھے ایک رات سونے کے لیے جگہ دی تھی. یہ وہ بات نہیں ہے. یہ آپ کی سسٹم کی مضبوطی ہے, آپ کے سسٹم کا استحکام ہے. جب آپ کا سسٹم مضبوط ہوتا ہے, جب آپ کے ادارے اپنا رول سمجھتے ہیں, اپنے رول پر چلتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں, کوئی کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا, کوئی عوام کے ووٹ کی تذلیل نہیں کرتا, آپ کا سسٹم چلتا ہے, تو وہاں پر آپ کا سوشل, جو آپ کا سماجی, آپ کا سیاسی اور معاشی جو آپ کا ڈھانچہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تب بھی میں نہیں کہتی کہ بھوک مفلسی ختم ہو جائے گی, کیونکہ ایسے ملک ہیں جو بڑے مضبوط ہیں سسٹم کے اعتبار سے, وہاں بھی بھوک ہے, لیکن آپ کے پاس کہیں نہ کہیں داد رسی کی ایک جگہ موجود ہوتی ہے. چلے شازیہ مری صاحب, باتیں کرنے کا تو بڑا دل کرتا تھا, لیکن ابھی کچھ شارٹ سے سوالات ہیں, کچھ مسئلے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے, کیونکہ ہم اپنے ملکوں کو تو جا نہیں سکتے کیونکہ ملک کے حالات نہیں ٹھیک. یہاں پر پڑھے لکھے عوام, جس میں ڈاکٹر, صحافی, وکیل یہاں پر آ کر مزدوریاں کر رہے ہیں, لیکن ہمارے کچھ مسائل ہیں. اگر آپ پہلے وعدہ کریں کہ ان مسائل کو عوام بالا تک ضرور پہنچائیں گے تو شاید میں آپ سے آپ مجھ سے وعدہ لے نہ لیں, کچھ مسائل میرے علم میں لائے گئے ہیں اور میرے معلومات میں اس وقت یہ اضافہ ہو چکا ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اپنے ملک جانے یا نہ جانے کا, دیکھیں بھائی, میں تو کہوں گی کہ آپ ملک میں ہیں تو بھی ملک کے لیے اثاثہ ہیں, ملک سے باہر ہیں تو بھی ملک کے لیے اثاثہ ہیں.
خوشی یہ ہوگی کہ سب ملک میں رہ کر ملک کی ترقی میں اپنی کنٹریبیوشن سامنے لائیں، یہ اچھی بات ہوگی. لیکن جو باہر بھی جاتے ہیں وہ بھی ملک کے لیے بہت کام کرتے ہیں اور ملک میں ملک کے باہر رہ کر ملک کی جو پہچان ہے اسے زندہ رکھتے ہیں. اچھا، میں آپ جو مسائل کا آپ نے ذکر کیا، اگر میں تھوڑا سا میں مسائل کے بارے میں روشنی ڈال دوں، آپ کے گوش گزار کر دوں. شاید آپ کو پہلے بھی پتا ہو، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یونان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. پاکستانی اپنے ملکوں کو جانا چاہتے ہیں. یہاں تو گریک گورنمنٹ 300 یورو ود ٹکٹ دیتی ہے، لیکن ایئرپورٹ پر FIA والے ان سے 60 ہزار روپیہ لے کر انہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ قانون یہ ہے کہ جو غیر قانونی طریقے سے اپنے ملک سے نکلے اور واپس آئے اس پر 8000 کی پلنٹی ہوتی ہے. دوسرا بڑا مسئلہ ہمارا ایمبیسی آف پاکستان کا یہ نہیں کہ ہم کہتے کہ ایمبیسی آف پاکستان ہم سے تعاون نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہے، لیکن جگہ کی کمی ہے. تیسرا، یہاں پر بچوں کے اسکول کا مسئلہ ہے. چوتھا سب سے بڑا مسئلہ بینک کا اور PIA کا. اس بارے میں اگر آپ پانچ مسئلے ہمارے بڑے میجر. دیکھیں، سب سے پہلے تو FIA کی بات مجھ سے پہلے بھی کی تھی، اور میں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھیوں نے، کارکنان نے اور دیگر سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک کمیونٹی کا ایک ایونٹ کیا تھا جہاں پر مجھے بلایا گیا تھا. وہاں پر مجھ سے یہ مسائل جو تھے وہ ڈسکس کیے گئے تھے، میرے نالج میں لایا گیا تھا ان تمام باتوں کو. تو اس میں یقیناً سر فہرست FIA کا مسئلہ تھا. یونان کے جو معاشی حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آئے دن آپ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے ہیں، اور ہمارے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، گھومنے کے لیے آئے ہو یا کانفرنس کے لیے آئے ہو، تو وہ وہاں پریشان ہوتے ہیں کہ آپ تو خیریت سے ہیں. بہرحال یہ بھی ہے کہ کچھ ایگزیجریشن بعض اوقات ہو جاتی ہے. جہاں تک معاشی حالات کا سوال ہے اور ان کی روشنی میں ساتھیوں کا واپس جانے کا ارادہ ہے، وہ اپنے ملک جا سکتے ہیں. آخر ہم تبھی تو کہتے ہیں کہ پاکستانی تو آپ رہیں گے، آپ چاہے 20 سال یونان میں رہیں یا 20 سال جرمنی میں رہیں، آپ کی شناخت وہی ہے اور آپ پاکستانی. نہیں، 60,000 روپیہ ہمارے پاس نہیں ہے نا جا کے. جب آپ واپس جاتے ہیں، نہیں وہ تو آپ واپس جاتے ہیں، تو پر اس کے بعد آپ کی جو شکایت ہے، جی اول تو میں آپ کے جانے کی بات کریں، اب آپ شکایت کی بات کریں. آپ کی شکایت بالکل، اگر آپ رشوت دینے والا لینے والا، آپ تو مذہبی چینل پہ بات کر رہے ہیں، دینی چینل پہ بات کر رہے ہیں، تو مجھ سے بہتر آپ ان چیزوں پر میرا خیال ہے عبور رکھتے ہیں. لیکن یقیناً یہ غلط ہے، اور کسی بھی ملک میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص جب ہمارا ملک ہو، جہاں ہم اتنی کوششیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ملک کا امیج اچھا ہو، ملک کا پرسیپشن اچھا ہو. کیونکہ پرسیپشن ہماری ایک دوسرا بڑا چیلنج ہو گیا ہے. اب توپوں سے نہیں ملک پیچھے ہٹتا، اب پرسیپشن سے ملک کو پیچھے پھینکا جاتا ہے. تو یہ واقعتاً ایک بہت تشویشناک بات ہے، اور اس پر میں نے ساتھیوں کو یقین بھی دلایا، اور آپ کو بھی آپ کے توسط سے بھی میں یہ بات کروں گی کہ میری پوری کوشش رہے گی کہ میں وہاں پر جو ان کے ذمہ داران ہیں اور ان سے بات میں کروں، ان کو خط کے ذریعے ان کو میں لکھ کر بتاؤں، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مسائل ہیں، PIA ہے، بینک ہے، اس کے حوالے سے بھی میری کوششیں وہاں جو ہے وہ سامنے نظر آئیں گی. میں نے بلکہ یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو میری کوششیں ہوں گی میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو اعتماد میں بھی لیتی رہوں گی. میں یہ نہیں کہتی کہ میرے جاتے ہی کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ آپ کو دوسرے دن خوشخبری ملے گی، لیکن اللہ کرے گا ہم سچے دل سے کوشش کریں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا چاہیے. بالکل جی، ہمیں آگے آپ کی دعائیں ہیں، اور دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. شازیہ مری صاحبہ باتیں